अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज के शो का आगाज़ भी हम अखबारात से करेंगे। अखबारात की टॉप स्टोरीज, शह सुर्खियाँ क्या कहती हैं जानेंगे, डिस्कस करेंगे और अपने दूसरे सेगमेंट में आज बात करेंगे सेल्फ डिफेंस पर, क्योंकि जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, अगर कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानहा हो जाता है या फिर कोई ऐसा प्रोटेस्ट कि जिसमें आप फंस जाएं, जिसमें आपको डर लगे कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते, तो फिर किस तरह अपनी सेल्फ डिफेंस की जाए और किस तरह इसे मुमकिन बनाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा हमारा आज का जो सेगमेंट होगा उस पर बात करेंगे क्रिकेट पर, क्योंकि क्रिकेट कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ती जा रही है। चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान का हर कोई भी मामला हो, हम देखते हैं कि हमेशा उसे कंट्रोवर्सी बना दिया जाता है इंडिया की तरफ से। और इस बार भी जो वर्ल्ड कप की सिचुएशन है, वो यकीनन पाकिस्तान उसमें खेलेगा या नहीं खेलेगा, इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, शो का आगाज़ कर लेते हैं। पीएम साहब ने कल अपने एक बयान में कहा कि जिसमें हुकूमत और फौज एक आवाज़ है। ना सिर्फ ये बल्कि 9 मई का जो सानिया है वो बहुत अफसोसनाक था, जिसकी प्रॉपर मनसूबाबंदी की गई और इमरान खान की तरफ से ये मनसूबाबंदी हुई है। और जो भी इसमें इन्वॉल्व था, आपका कहना था कि उसको कटहरे में लाएंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे या फिर उसको फेस करना होगा आइन और कानून को। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्मी चीफ साहब की जानिब से एक बहुत अहम स्टेटमेंट आती है, जिसमें आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि मंसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे, फौज अपनी तनसीबात जलाने में मजीद कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत क्लियर स्टेटमेंट आर्मी चीफ साहब की तरफ से अब आ गया है। ज़ाहिर है, जिस तरह हमने देखा कि लाहौर में जो इंसिडेंट हुआ कोर कमांडर हाउस पे, फिर कुछ इंसिडेंट केपी में भी रिपोर्ट हुए, यकीनन बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा, आप प्रोमिनेंट टीवी पर्सनैलिटी हैं, साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शाहीन साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। शाहीन साहबा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा सिचुएशन पैदा हुई, गुज़िश्ता जो 4 दिन से हम देख रहे थे कि जिस तरह के हालात थे, पूरा मुल्क जो था वो स्टैंड स्टिल पे था। आपको नहीं लगता कि बहुत फ्री हैंड दिया गया हुकूमत की तरफ से भी, फिर हमारे अस्करी इदारों की तरफ से भी, मगर फिर भी फॉर ग्रांटेड ली गई सारी सिचुएशन? देखिए, मैं बिल्कुल 100% भी प्राइम मिनिस्टर से एग्री कर सकती हूँ और डिसएग्री भी कर सकती हूँ। आई मीन, लेट्स फेस द फैक्ट, हुकूमत वक्त पे बहुत जिम्मेदारी होती है। किसी मिसक्रिएंट को ये राइट नहीं है, किसी ईमानदार वर्कर को, पॉलिटिकल वर्कर को भी ये राइट नहीं है वो निकले और किसी भी चीज़ को तोड़े। आप में पौधों को भी नहीं तोड़ो। तंसीबात तो अलग चीज है, कोर कमांडर हाउस तो अलग चीज है, फौजी तंसीबात अलग चीज है, तो वन हैज टू कंडेम, वो कंडेम। लेकिन एक शेर है ना कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। इस वक्त सिचुएशन है हुकूमत वक्त के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, आर्मी के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, कि बजाय बदतर होने के सिचुएशन को कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल करने के लिए बहुत अक्ल समझ की ज़रूरत है। केयरिंग, लोगों से जाके उनसे पूछें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन वो हो जो हुकूमत वक्त भी मुतमईन हो और जो दूसरी पार्टी पे एलिगेशन है वो भी मुतमईन हो। देखिए, हम कंस्ट्रक्टिव बात करें, जज्बात में अगर हम एक चीज़ में आ जाएंगे तो आइंदा फिर होगा। और मॉब मेंटालिटी ऐसी होती है, मॉब मेंटालिटी को आप नहीं 6 गोलियां मार के काबू करते। या तो मुझसे सिचुएशन हो जाती है जो इजिप्ट की हुई है, या आपको पता है पहले बांग्लादेश की सिचुएशन हुई है। आप अवाम पे गोली बहुत एहतियात, और बहुत अच्छा किया, सल्यूट टू द गवर्नमेंट, उन्होंने वो फायरिंग नहीं की। अस्करी इदारों ने भी बिल्कुल साफ कहा कि हम ये नहीं करेंगे। बिल्कुल, अस्करी इदारे तो अभी आए हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन 2-3 दिन से उन्होंने फ्लैग्स अपना मार्च किया है, उससे पहले पुलिस के पास थी। तो मतलब जो क्रेडिट की बात है वो तो देना पड़ेगी कि हुकूमत ने वायलेंस नहीं लिया, हुकूमत ने वो जोर नहीं इस्तेमाल किया। जो दूसरी तरफ मिसक्रिएंट्स कहें, जो प्रोटेस्टर्स है, देखिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो प्रोटेस्टर्स होते हैं, एक मिसक्रिएंट्स होते हैं। मिसक्रिएंट्स को हैंडल करना अपोजिशन की, पीटीआई की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो कोई ऐसा इक़दाम ना उठाए जिससे मुल्क की साख को, मुल्क के इंप्रेशन को, मुल्क की इमारतों को और इंसानों को कोई लॉस हो। सही। अच्छा शाहिद साहब, आपको नहीं लगता जलाओ घिराओ की सियासत हम माजी में भी देखते तो हमें बहुत मिसालें मिलती हैं। अपोजिशन की बात ना सुनी जाए तो फौरन सड़कों पर निकल आते हैं, जलाओ घिराव होने को देखते हैं हम, किस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी जाती है। इस कल्चर से हम कब और कैसे बाहर निकल सकते हैं? बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है ये। तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं पढ़ी भी हूँ विलायत में, मैं रहती भी हूँ आधा वक्त यूरोप में, अमेरिका में, अब पाकिस्तान मेरा मुल्क ज़ाहिर है। मुझे जो सबसे ज़्यादा लगता है हमारी यहाँ सिविक इम्यूनिटीज़, हमने बेसिक तालीम, बेसिक चीज़ नहीं समझाई, ये स्कूलों से समझाया। मैं हिंदुस्तान गई थी, उन्होंने दिवाली पे ये बंद कर दिया सब आतिशबाजी और ये, भाई उनके यहाँ तो बहुत होता था। क्यों?
اسکولوں سے تعلیم دی کہ یہ چیز غلط ہے, آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے اسکولوں سے, پرائمری اسکول سے بتائیں بچوں کو کہ بیٹا پتھر بھی غلط جگہ رکھنا یا مارنا گناہ ہے. ہم اس چیز پہ نہیں آتے, ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے اسکول کے گیٹس کو گندے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کسی چیز کو توڑنا جرم ہے, گناہ عظیم ہے اپنے ملک کی خاص طور پہ. ٹریفک لائٹ توڑتے ہو بھائی, ٹریفک لائٹ توڑتے ہیں تو کتنا لاس ہوتا ہے پبلک کا. پبلک کو اپنے نقصان سے آگاہی کرنا ہر اپوزیشن اور ہر حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ جب لیڈ کریں, جو بھی ان کا لیڈر ہو یا لیڈر لیس مارچز ہوں, ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ آپ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, اور کریں گے تو جرمانے ہیوی ڈالیں. میں آپ کو پتہ ہے $5,000 غلط پارکنگ پہ ہے, اگر ہینڈی کیپ پارکنگ پہ آپ ٹورانٹو میں پارک کر دیں تو it's $5,000. آپ اتنا ہیوی سرچارج دیں کہ جس نے کیا ہے اس کا گھر ضبط ہو جائے گا, اس کی توڑا ہے. تو اس طرح سے جرمانے اتنے ہیوی رکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان نہ ہو. آپ اور پولیٹیکل پارٹیز پہ دیں کہ بھائی آپ ذمہ داری لیں, جب آپ کی پارٹی نکل رہی ہے اگر کوئی توڑ پھوڑ کرے گی تو یہ آپ کا فائن ہے. صحیح. اچھا شاہین صاحب, اخبارات کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں, اخبارات پر جو ٹاپ سٹوریز ہیں اس میں ایک پرومیننٹ سٹوری یہ کہتی ہے عمران سیاسی دہشت گرد پر اتر آیا, مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہرائیں گے بلاول بھٹو زرداری. کل انہوں نے جلسہ کیا فورن منسٹر صاحب نے یہاں پہ کراچی میں, اور انہوں نے یہ دو ٹوک موقف بھی اپنایا کہ اب سیاسی دہشت گردی کا ایک لفظ استعمال ہونے لگا ہے. ظاہر آئی تھنک اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی صفحات کو پلٹیں اس وقت تو ہر پولیٹیکل پارٹی پہ یہ الزام لگتا رہا. دہشت گردی بہت غلط چیز ہے, لیکن یو ہیو ٹو ڈیفائن اٹ ان دا کورٹ آف لا. اگر کوئی پارٹی ذمہ دار ہے, دہشت گرد ہے, تو کورٹ کو بند کرنا چاہیے اس پارٹی کو. لیکن پیپلز پارٹی پہ بھی الزام لگ چکا ہے, پی ایم ایل این پہ بھی لگ چکا ہے جب وہ جاگ پنجابی جاگ کا ایک نعرہ اٹھا تھا. اسی طرح پی ٹی آئی پہ یہ نعرے لگ رہے ہیں. یہ دیکھیں جذبات کی بات نہیں, آپ کراؤڈ کو پل کرنے کے لیے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, ووٹرز کو پل کرنے کے لیے, لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ میچیورٹی اینڈ سینسبلٹی پولیٹیکل تمام سیاستدانوں کی طرف سے آنی چاہیے, اور دہشت گرد لفظ استعمال کرنے سے پہلے اس کو ڈیفائن کریں, اس کو کورٹ سے بتائیں کیا ہے, اور پھر اور جہاں تک ہم نے تو اپنے ملک میں دیکھا, جس کو دیکھو دھرنا لے کے بیٹھ جاتا ہے, جس کو دیکھو وہ اسلام آباد کی ہائی وے بند کر دیتا ہے, اور ابھی بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز نئی جنریشن سے, خاص طور سے بلاول بھٹو سے کافی ہیں. وہ ویسٹ میں بھی پڑھے ہیں, ان کی ماں بہت ہی بڑی چیز تھی, لیڈر تھیں, تو آئی تھنک ان کے وزن ہوگا ان کی بات میں. لیکن یہ چیزیں کیسے ڈیفائن ہوں گی, کون کرے گا, اس کو کورٹ آف لا میں ڈیفائن. لیکن اب اگر احتجاج کی بات کر لیتے ہیں, ظاہر ہے جس طرح حکومت نے بھی ڈیسائیڈ کیا, پی ڈی ایم نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب احتجاج کا فیصلہ کیا جائے گا. انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی جانب سے ایک بہت کلیئر اسٹیٹمنٹ آتی ہے کل, جس میں کہتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ احتجاج کا فیصلہ کیا, دھاوا بولنے یا پیٹرول بم پھینکنے نہیں آ رہے, پیسفل پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. بالکل, جو کہ ظاہر سی بات ہے, ہر ایک شخص کا حق ہے. آپ کو میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو اسلام آباد پولیس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ 144 میں وہ الاؤ کر رہے ہیں, اور الاؤ کر رہے ہیں تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے, کن حالات میں وہ الاؤ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے جیسا کہا, ایک جب پروسیشن نکلتا ہے اس وقت تک تو وہ لیڈرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کیا صورتحال اختیار کر لیتا ہے, اور اگر وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے, اس میں دوسرے لوگ آ گئے. ٹھیک ہے, تو پوری ذمہ داری لینا, حکومت وقت پہ زیادہ ذمہ داری ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ خود اسلام آباد ریڈ زون میں, تو they have to be very careful when they are outside and others will follow this suit. اگلی دفعہ کوئی اور حکومت ہوئی فرض کریں, ابھی نہیں 5 سال, وہ کہیں گے بھائی یہ تو چیز دفعہ 144 میں یہ ہو چکی. تو گورنمنٹ حکومت وقت جیسے کہتے ہیں نا, لدھا ہوا درخت ہوتا ہے پھل سے, اس کو جھکنا پڑتا ہے. شاہین صاحب, اس طرح کی سچویشن ہم نے دیکھا, ماضی میں بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے, یا ماضی میں بھی لانگ مارچز ہوئی ہیں, جس میں جے یو آئی ایف کی بڑی پیسفل لانگ مارچ تھی. اس کے بعد اگر بات کریں, نون لیگ نے بھی مارچ کی, پھر پیپلز پارٹی نے بھی آل دا وے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے یہ قافلہ لے کے چلے تھے, اور بڑا پیسفل جو ہے لانگ مارچ رہا. ہم نے دیکھا کہ جس طرح آل دا وے اتنا لمبا سفر طے کرنا, اس میں کوئی ایسا انسیڈنٹ, یقیناً کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ تو رپورٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ واقعہ ہوا نہیں. لیکن یہ جو توڑ پھوڑ کی طرف لے آتے ہیں ایک دم سے, اور پھر یہ کہہ دینا اپوزیشن کی جانب سے, ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. خان صاحب نے کہا کہ میں تو اریسٹ ہوا تھا, مجھے معلوم نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے. آپ کو نہیں پتا یہ منصوبہ بندی پچھلے 10 مہینے یا 1 سال سے چل رہی تھی؟
یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی, انہوں نے کہا ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کے اندر جو بھی نکلتا ہے وہ سامنے آنا چاہیے. آپ نے کہا پچھلے مارچز بڑے پیسفل تھے, تو دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اگر پیسفل تھے تو حکومت وقت نے اس وقت میجرز کیا لیے تھے, اور آج تک چونکہ حکومت وقت ہی کر رہی ہے اور وہی میجرز لے گی, تو انشاءاللہ پیسفل ہونا چاہیے. دونوں طرف کی بات کو دیکھنا پڑے گا, اور حکومت وقت خود کر رہی ہے, سیکیورٹی بھی پولیس کمشنر ڈی سی انہی کے انڈر میں بیوروکریسی ہے, منسٹری آف انٹیریئر کے, تو آئی ایم شیور وہ اس کو بہت حفاظت سے کریں گے, بہت عزت سے اس مارچ کو پروٹیسٹ کریں گے. لیکن آئی تھنک ان کو دفعہ 144 ہٹا لینا چاہیے, ورنہ گورنمنٹ کے اوپر یہ آ جائے گا الزام. اچھا شاہین صاحب, اگر ہم ان سارے بیانات پر نظر ڈالیں, جس طرح پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بیانات دیتی رہی کہ جی ہمارے لوگ نہیں ہیں اس میں شامل, یہ فورن فیکٹرز ہیں یا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا کسی اور جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیا, یہ توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی. لیکن جب تصاویری اور ویڈیو ثبوت آتے ہیں اس میں قائد حزب اختلاف یہاں پر ڈنڈا اٹھائے ہوئے علیم عادل شیخ صاحب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی تصویر ہے باقاعدہ پسینے سے شرابور ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ تضاد تو ہے نا. ادھر سے اسد عمر صاحب نے بھی جو باہر تھے, چلے خان صاحب اندر تھے حراست میں, اسد عمر تو باہر تھے, وہ روک سکتے تھے عوام کو, یا پھر شاہ محمود قریشی صاحب کہہ سکتے تھے کہ بھائی نہ کریں اس طرح کی کوئی, اور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی نہیں ان کی جانب سے؟ اگر نہیں آئی تو کنڈیمنیبل ہے, ان کو دینا چاہیے تھی کہ موب کو نہیں کرنا چاہیے, باہر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن میں نے جو اس وقت اسد عمر صاحب کی ایک دو بات سنی تھی, انہوں نے کہا ہم وائلنس کے خلاف ہیں, پہلے ہم نے دیکھا ہے کئی دفعہ ہم نکلے, ہم نے نہیں کیا ہے وائلنس. سچویشن یہ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب کرٹیکل سچویشن ہو جائے, ایک ڈیڈ لاک آ جائے حکومت اور اپوزیشن میں, تو اپوزیشن میں ایسے لوگ یقیناً ہوتے ہیں جو توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں, اور جو خود ان کے لیڈران کو اس وقت تک نہیں پتا ہوتا. اور یقیناً پی ٹی آئی اس چیز سے بری الزماں نہیں ہوگی کہ آپ نے کیا وائلنس ہوا ہے. انویسٹیگیشن ہو, پراپرلی ان کو ہینڈل کیا جائے, پراپر سزا دی جائے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لیکن وہ ہو جو قابل اعتبار ہو, اعتماد ہو دونوں جانب سے, تاکہ ونس فار آل یہ سیٹل ہو جائے اسکور کہ دیکھیں آپ اگر سڑکوں پہ نکلیں گے, ملک کا نقصان کریں گے, تو یو ول بی ہینگڈ. دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین بی فارگیون فار. جی رائٹ. اچھا شاہین صاحب, ایک اور اہم نیوز ڈیولپمنٹ ہے. کل ہم نے دیکھا کہ پی ایم صاحب نے کور کمانڈر ہاؤس کا دورہ کیا, اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ حملہ آوروں کو 72 گھنٹوں میں گرفتار کر کے نشان عبرت بنائیں گے. اور یقیناً بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ یا سانحہ ہو جاتا ہے اس پہ ڈسکشن بہت ہوتی ہے, لیکن جو کرتا دھرتا ہے وہ پھر دے آر سیٹ فری, وہ انہیں کٹہرے میں نہیں لایا جاتا یا پھر انہیں پکڑا نہیں جاتا. تو یہ اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتی ہے موجودہ حالات میں؟ 72 گھنٹے ٹھیک ہے, اریسٹ بالکل کر لیں, پھر ان کی پراپر کورٹ میں ہیئرنگز ہوں گی, یقیناً انویسٹیگیشن ہوگی. جو بھی وہ شک ہے حکومت وقت کو, ان سب کو پکڑنا چاہیے. 72 گھنٹے کے فوراً ہی پکڑنا چاہیے, لیکن پھر ان کے اوپر ایک امپارشل انکوائری ہونا چاہیے کہ وہ واقعی میں تھے تو بالکل آپ سزا دیں ان کو سخت سے سخت, اور اگر وہ نہیں تھے تو انہیں چھوڑ دیں. It has to be mutual. It has to be trusted by both the parties. جی. اچھا, ایک اور سٹیٹمنٹ آتی ہے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے, اس میں کہتے ہیں جی پی ٹی آئی بی جے پی کا بیانیہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی دشمن ملک سے سٹارٹ ہوا ہوا ہے, اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پی ایم عمران خان چاہیے, وہ تو ہمارا کام خود ہی کر رہا ہے. اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہے اب وہاں سے, پڑوسی ملک سے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے پڑوسی ملک کو آپ چھوڑ دیں, وہ ہر اس چیز کو کیش کرنا چاہتا ہے جو اس کے حق میں ہوگا. ان کا میڈیا اس وقت کتنا وائلنٹ ہے, پرو مودی کے سر تک آگے اگریسولی جا رہا ہے, اسٹیٹمنٹ ہر طرف سے آتے ہیں. ہمیں اپنے حالات دیکھنا ہے, اپنا موسم میں ہمیں کپڑے پہننا ہے نا, کہ ہمارے موسم میں کیا سوٹ کرتا ہے, ہمارے پولیٹیکل حالات میں ہماری یہاں کیا چیز سوٹ کرتی ہے. آئی تھنک بیسٹ از نیگوسیشنز ہو بھی رہی تھی, نیگوسیشنز ہیو ٹو بی دیئر. ہر پولیٹیکل لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا بیان نہ دے, ایسی حرکت نہ کرے جس سے ملک کے وقار کو آنچ آتی ہو. یہ لوگ ہیں کیا, آپ کیا کوئی چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے بلاول بھٹو, کیوں ہے؟ اس ملک کی وجہ سے ہے. اگر آپ اپنے ملک پہ آنچ آنے دیں گے, اپنے ملک کا مذاق اڑائیں گے, تو آپ کی کوئی عزت دنیا میں نہیں کرے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, شاہین صلاح الدین صاحبہ. یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے سیلف ڈیفense پر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.
عوام کے حقوق کا محافظ، مگر جب عوام ہی اپنے قانونی حقوق سے لا علم ہوں تو یہ ان کے حصول کے خاطر آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم لائیں گے آگاہی قانونی حقوق کی، کیونکہ مظلوم کے خاطر چاہے سب خاموش رہیں، قانون بولتا ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ گفتگو سیاسی ہو یا غیر سیاسی، بات ہو قومی مفاد کی یا ریاستی استحکام کی، موضوع معیشت ہو یا سیاحت و ثقافت، یا ہو کھیل کا میدان، خیر کی آواز اٹھنی چاہیے ممبر و محراب سے۔ ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہوگا ادب اور آداب سے۔ کیسے ہوں گے حل عوامی مسائل؟ کیا ہونا چاہیے میڈیا کا کردار؟ دیکھیے چوتھا ستون جمعہ ہفتہ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 اور میں ہوں حمیر انور۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلف ڈیفینس کی، اور کس طرح آج کل کے دور میں سیلف ڈیفینس کو بہتر بنایا جائے، یقینی بنایا جائے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ سیلف ڈیفینس ہے کیا اور کس طرح ہوتا ہے، یہ تھوڑا بہت تو نالج ضرور ہوتا ہے ہمیں، لیکن اس میں ان ڈیپتھ کبھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کس طرح کیا جائے، زبان سے سیلف ڈیفینس کس طرح کیا جائے، اپنے جو ایکشنز ہیں اس سے سیلف ڈیفینس کس طرح کیا جائے، اور کس طرح بچا جائے اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں کوئی موب کی سچویشن ہو جاتی ہے یا پھر کوئی پروٹیسٹ سامنے آ جاتا ہے اس طرح کا وائلنٹ قسم کا، تو پھر کس طرح خواتین اور مرد کیا کرنا چاہیے، اس پر آج بات کریں گے۔ اور سوشل ایلیمنٹ کو اگر سامنے رکھیں تو یقیناً ہر شخص باہر نکلتا ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اور سوسائٹی کو فیس کرتا ہے، تو کس طرح اپنے آپ کو اس ساری سچویشن میں بچایا جائے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نومی انصاری صاحبہ، سوشل کاؤنسلر ہیں۔ نومی صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا نومی، یہ بتائیے گا کہ جو حالات ہیں اس وقت، ظاہر ہے بہت ہی مشکل سچویشن ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کب کوئی پروٹیسٹ ہو جائے یا پھر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے جس میں بھگدڑ مچ جاتی ہے یا پھر کوئی ٹیررسٹک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ کس طرح، پہلے تو یہ بتائیں کہ سیلف ڈیفینس ہے اور کس طرح اسے پریکٹیکلی پاسبل بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حمیر، سیلف ڈیفینس اپنے آپ میں ہی ایک ورڈ ہمیں بڑے ایزیلی سمجھاتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں گرنے پہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے سیو کرنا چاہیے رادر گوئنگ ٹو سیو سمبڈی ایلس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے بیسکلی اٹیمپٹ کرنا کیا ہے، کیونکہ کس طرح کرنا ہے۔ آئی تھنک آپ بہتر ہوں گے تو آپ پھر کسی اور کو بھی سیو کر سکتے ہیں نا۔ جی، اگر آپ کا ہی مائنڈ نہیں چل رہا تو پھر آپ کسی اور کو تو کوئی انسٹرکشن دینا دور کی بات ہے، لیکن آپ اس کو سیو بھی نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، تو موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سچویشن کوئی پینک سچویشن ہوتی ہے، سب سے انسٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اپنے حواس ہی کھو بیٹھتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، پہلا ری ایکشن تو یہی ہوتا ہے۔ ہاں، لیٹس سپوز کہ کہیں آگ لگ گئی ہے، اب دیکھیں اتنا اوور کراؤڈ ہمارا شہر ہے، ملک ہے، ٹریفک ہوتا ہے، اور ابھی حال ہی میں بہت سے انسیڈنٹس ہوئے بھی ہیں، بالکل ہوئے ہیں، ہماری سب کو معلوم ہے حالات ہم لوگوں کے، اور جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کن سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں تو ہماری ریسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے آپ کے لیے ہم چیزیں بھی سیکھیں، اویئرنیس اپنے اندر بھی رکھیں، اپنے آس پاس والوں کو بھی بتائیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے ہم لوگ ٹریفک میں پھنستے ہیں تو گاڑیاں ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہے جی سی این جی کٹ میں آگ لگ گئی یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو گئی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ مٹی ہمیں ڈالنی چاہیے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، لوگ پانی بھی ڈال دیتے ہیں آکے اور اسے وہ دیکھتے ہیں شارٹ سرکٹ اور خراب ہو جاتا ہے سچویشن، اور آپ کو جہاں پر خطرہ 3 لوگوں کا ہوتا ہے آٹومیٹکلی وہ ریز ہو کے 30 لوگوں تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ آپ نے غلط اسٹیپ لیا۔ بالکل، تو وہ بھی بیسکلی ڈیفینس ہی ہے، اگر آپ کو پتا ہوگا تو پھر آپ اس چیز کو آگے پروسیڈ کر سکتے ہو، کسی کی مدد کر سکتے ہو۔ تو کافی سارے سیکشنز ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں، ابھی سردی گزری ہے، بالکل، اور میں
میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم نے جتنا ریسرچ کیا, سروے دیکھا, اتنی نیوز آئی ہیں گھر میں آگ لگنے کی, گیس آن کر کے بھول گئے. لوگ عموماً وہ گیس ہیٹرز یا سلنڈرز آن کر کے بھول جاتے ہیں کہ اسے آف بھی کرنا ہے, یا پھر بہت سی بات اس سے بھی ہوتی ہیں. جی جی, بہت ساری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے نیئر بائی ہوئی ہیں, ہر دفعہ ہوئی ہیں, بٹ اسٹل ہم ابھی وہیں کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے. سوشل اویئرنیس کی کمی ہے میرے خیال سے, پریکٹس کی کمی ہے. پریکٹس کی کمی, ہاں یہ دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ, رائٹ. کہ باتیں کرنے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں, اسکرول کرتے ہیں ویڈیوز, چیزیں, بٹ جب تک ہم خود اٹیمپٹ نہیں کریں, اپنی پریکٹس میں نہیں لائیں گے نا, ہم وہیں زیرو پہ کھڑے ہیں. صحیح صحیح. تو کوئی بھی چیز سن کے, اگر میری ابھی بھی کوئی لوگ سن رہے ہیں جیسے مجھے, اور اگر کوئی 2 لوگ بھی اس کو اپنی پریکٹس میں لے آتے ہیں, تو آئی تھنک میرا کام ہو گیا. زبردست, بہت زبردست بات. اچھا نومی, یہ بتائیں کہ پریکٹیکل اپروچ, ہم باتیں کرتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, ہم سننے کے بعد کسی اور کو بتا بھی دیتے ہیں, سمجھا بھی دیتے ہیں, اس کی بھی کاؤنسلنگ کر دیں گے, لیکن جب پریکٹیکل کی باری آتی ہے وی آر زیرو, ہم خود کبھی اس پر عمل نہیں کرتے. اس چیز کو کس طرح بہتر بنایا جائے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری بات تو عمل سے ہی ہے نا, کہ اگر میں نے گیس ہیٹر کو آن کیا تو میں اسے آف بھی کروں, میں نے کوئی اس طرح کی چیز اپلائنس آن کی ہے تو اسے آف بھی کروں, یا پھر میں کسی کو اگر بتا رہا ہوں کہ اس علاقے میں مت جانا اور میں خود وہاں پہنچا ہوں, تو یہ سوشل اویئرنیس ہے نا, اس کو پریکٹیکل اپروچ کی طرف کس طرح لایا جائے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے 2 چیزیں ہیں. جی, ایک تو میں اپریشیٹ کروں گی, اور سیکنڈ میں کروں گی ایکسیپٹ. ٹھیک ہے. اچھا, فرسٹ اپریشیٹ اس چیز کے اوپر کہ جب ہم دیکھتے ہیں آج سے 10 یا 15 سال پیچھے چلے جائیں, تو ہمیں کوئی فزیکل اسپاٹ نہیں ملتا تھا, اسپاٹ نہیں ملتا تھا جہاں پر ہم کھیل سکیں یا اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکیں. ناؤ وی ہیو نمبر آف جمز, رائٹ, ٹھیک ہے, اراؤنڈ. تو یہ ایک اپریشیشن ہے کہ ہاں لوگوں نے اب اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے, اور اب اس طرف آ گئے ہیں کہ ہاں یار جم کرنا چاہیے, باڈی فٹنس از امپورٹنٹ, یہ ضروری ہے. ایج جینڈر, باڈی فٹنس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ. ہاں, ایج میٹر نہیں کرتا. سب سے بڑی بات ہمارے یہاں ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ جی 30 کے بعد آپ کو یہ چیز کرنی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں بالکل. 30 کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر آپ کے مطلب میل ہو یا فیمیل ہو, ان سب چیزوں سے نکل کے بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں چائنا کی ہم بات کرتے ہیں, اگر لیٹس سپوز کہ حدیث سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیز سیکھنی ہو, علم حاصل کرنا ہو, تو چائنا کی طرف جانا. ایک سینٹنس, ایک فریز کے پیچھے بہت سارے کانٹیکسٹ ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 90 کی عمر کے لوگ بھی اتنے فٹ ہیں بھائی, تو کیوں ہیں, کیسے ہیں, بیکاز ڈیلی پریکٹس ہے. ایکسیپٹ میں یہ کروں گی کہ ہمارے چائنا تک بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے, علم ڈز ناٹ جسٹ مین کہ آپ تھیوری پہ جا رہے ہو, آپ کی پریکٹیکل بہت میٹر کرتی ہے. فزیکل جو ساری چیزیں ہیں وہ اٹیمپٹ کرنا اور پریکٹس کرنا جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسیپٹ میں نے بات کی, ایکسیپٹ میں یہ کرتی ہوں کہ یار میں مطلب میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یار یہ ہم پتہ ہے ہمیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, بٹ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, چینج نہیں کرتے. انٹل انلیس ویل ایکسیپٹ, چینج نہیں آ سکتا. صحیح. تو اٹیمپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسیپٹ کرا جائے اس بات کو کہ یار ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی طرف جانے کی. یہ غلطی ماننے والا فیکٹر ہے نا, کہ آپ اپنی غلطی تو مانے. ہاں بالکل, لیکن ہمارے یہاں ایک تاثر یہ ہے کہ جی غلطی کر لی, اندر پتہ ہے دل کو کہ میں نے ایک غلط کام کر دیا ہے, اور یہ جو حادثہ ہوا یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم گھبرا جاتے ہیں اکثر عموماً, اور پھر اس کے بعد شاید لا کو فیس کرنا مشکل ہوتا ہے, یا پھر لوگوں کو فیس کرنا مشکل ہوتا ہے. اس ساری سچویشن میں سچ بول کر پھنسنے والا جو ایلیمنٹ ہے, شاید یہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم جھوٹ کی طرف زیادہ دھیان. نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ایک بات یہ سوسائٹی کا پریشر اور کریج کی کمی. بالکل. دیکھیں ہم جب ایک بات جانتے ہیں نا, اس کی غلطی میں کہوں گی جو پیرنٹنگ سے سٹارٹ ہوتی ہے, ہم اپنے ہی بچوں کو, اپنی یوتھ کو رسپانسبل نہیں بنا رہے کہ اگر ہم کسی چیز سے ٹکرا جاتے ہیں, لیٹس سپوز کوئی بچہ گرتا ہے, ہم کہتے ہیں یار اس چیز کی غلطی ہے, اس ٹیبل کی غلطی ہے, کسی اور کی غلطی ہے. ہم ان کو مینٹلی ایک سورس ڈال دے رہے ہیں کہ تم اپنا ملبہ نکال کے کسی اور کی طرف ڈال دو. اینڈ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 40 کا ہو کے بھی وہ رسپانسبل نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری لائف وہی پریکٹس کرتا ہوا آیا ہے کہ کسی اور کی غلطی تھی, تمہاری نہیں تھی. تو آپ کے اندر وہ کہاں سے آئے گا؟ مطلب میں کہتی ہوں میرے فیملی میں میری سسٹرز وغیرہ کو بھی ابو کیا کرتے تھے, اگر کسی کی غلطی ہے نا تو ابو اس کو روکتے تھے, روک کے بٹھا کے کہتے تھے کہ تم غلطی بولو, لائک کنفرنٹ کرو. ٹھیک ہے, جب آپ کنفرنٹ کرتے ہو اپنے لفظوں کے خود ہی پھر آپ قرضدار بن جاتے ہو, آپ سیلف انالیسس کی طرف جاتے ہیں. اچھا نومی, ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم کمپوز کس طرح رہیں؟ کمپوز رہنا بہت مشکل کام ہے. جب بھگدڑ مچ جاتی ہے, پھر کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے یا موت کی صورتحال ہوتی ہے, تو پہلا جو ہوتا ہے کہ بھئی کہیں بھاگا جائے اور کہیں چھپا جائے, اس پہ پھر لوگ گرتے بھی ہیں, لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں بہت سارے, اور پھر اس پہ بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس بات کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک اپنے مینٹل لیول کو پریپیئر رکھنا ہے کہ بھاگنا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے.
اپنے آپ کو جتنے زیادہ ان سچویشنز میں آپ ڈالو گے آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہو. آپ کو ڈائریکشن معلوم نہیں ہے, آپ بھاگنے شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے. نہیں, کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے نا, واٹ آئی فیل از کہ انسان کو پریپیئر ہونا ضروری ہے کہ کچھ بھی ہوگا نا میں وہ فیس کروں گی یا کروں گا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اکثر پتہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا اور 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا ایک گلی میں, اور سامنے سے بھی 2 لڑکے بائک پہ آ رہے تھے. دے تھاٹ اونلی کہ وہ لوٹنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس کچھ پڑا ہوا تھا, انہوں نے ان کو مار دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا, گھبرا گئے نا, رائٹ. ہم ایک پرسپشن لے کے بیٹھے ہیں کہ ہر آنے والا ہمارا نقصان ہی پہنچانے والا ہے, ٹھیک ہے. تو انسٹنکٹ آپ کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے, وہ انسٹنکٹ چینج ہو جاتی ہے اور آپ بچانے میں چلے جاتے ہو. تو دماغ اس طرح سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. دماغ تو پروگرامنگ پہ چل رہا ہے نا, آپ اس کو جس طرح کی پروگرامنگ رکھو گے وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. تو آپ نے کیا کیا, اپنے آپ کو بچانے میں چلے گا یا آپ اپنے آپ کا مقابلہ نہیں کر رہے اس سچویشن کا. تبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ سوچنے کی حد ہی ختم ہو جاتی ہے. اب کسی ایلیویٹر پہ ہم ہیں, ٹھیک ہے, اور ایلیویٹر پہ اللہ نہ کرے کوئی چیز پھنس گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے, یا لائٹ چلی گئی ہے, تو سب سے زیادہ پینک ہونا شروع ہو جاتے ہو آپ. اور پینک ہونے میں جب آپ کا سانس لینے کے انٹرولز بڑھ جاتے ہیں, آکسیجن کی کمی, یہ بہت سے فیکٹرز ہیں, اور یہ بہت ہی بیسک ہے. صحیح, رائٹ. اس کی پریکٹس ہم عام طور پہ کر سکتے ہیں, ہم گھروں میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہم کسی سچویشن دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو سوچیں کہ میں اگر اس سچویشن میں ہوتی یا ہوتا تو میں کیا کرتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. روڈ پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اور آپ لوگوں نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ ہمارے مردوں کو جو ہے نا وہ اتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ ایشو آتا ہے ان کے ساتھ کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کوئی آئے گا نہیں آگے بڑھ کے مدد کرنے کے لیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یار حادثہ جب ہوتا ہے نا تو حادثہ کسی کے بھی ساتھ ہوتا ہے, اس میں کوئی جینڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور رسپیکٹ, ایک اور چیز دیکھو, آپ رسپیکٹ دو گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی, ٹھیک ہے. یہ 2 وے سسٹم ہے. آپ رستے میں گرے ہو, میں دیکھتی ہوں ہمارے یہاں کے مرد حضرات, اور دنیا بھر میں تو خیر ہیں ہی, ہمارے یہاں کے مرد حضرات بہت رسپیکٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, 95 میں اگر چلو کوئی 5% لوگ ایسے ہیں جو اس کو اپرچونٹی نکال رہے ہیں اور اس میں کچھ چرا رہے ہیں یا اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. 95 کو غلط نہیں کہہ سکتے. 95 کو پہلی چیز غلط نہیں کہہ سکتے. آپ اس سچویشن میں پڑو گے تو کچھ کر سکو گے نا. ڈیفینیٹلی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوالو ہو رہا ہے سارا سسٹم. ہمارے ارد گرد جو ہے وہ لیڈیز بھی بائکس چلا رہی ہیں, اسکوٹیز رائڈ کر رہی ہیں. بہت امپاورمنٹ ہے یہ. ہاں, اچھی بات بالکل ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا, ہندی کا ورڈ ہے نا یوگدان, سب سے بڑا جو ہاتھ کنٹریبیوشن ہے نا وہ ہماری ہی سراؤنڈنگ کے مرد حضرات کا ہے. اگر ہمارے مرد حضرات ہم لوگوں کو سپورٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, تو میں ایسے کپڑے پہن کے مارکیٹ میں نہیں گھوم سکتی. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے سیلف ڈیفینس کی بات کی, اب چلیں آپ نے کمپوز رہ لیا, آپ سیکھ گئے یہ سارا سچویشن ہینڈل کرنا, یا پھر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کمپوز رہ لیتے ہیں. آپ کے جو سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, کوئی دوست احباب ہیں, کوئی فیملی ممبرز ہیں, یا پھر ان نون لوگ ہیں, آپ ان کو اچھی طرح نہیں سمجھتے, جانتے نہیں ہیں اس طرح ان کے ٹیمپرامنٹس کو کس طرح بیہیو کریں گے. اپنے لوگوں کا تو چلے پھر بھی آپ کو پتا ہوتا ہے, لیکن دوسرے کا نہیں پتا. ان کو کس طرح کاؤنسل کریں گے رائٹ ایٹ دا مومنٹ آف دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ, کہ جب وہ حادثہ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے, ان کو کس طرح کاؤنسل کریں آپ؟ ان سے بات ہی نہ کریں. صحیح, لٹرلی کسی نا سمجھ کو سمجھا کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی سٹیپ پہ رہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا, ان کو کیسے بچائیں گے؟ ان کو بچانے کے لیے بھی دیکھیں, میں آپ کو ایک بہت ہی, یہ میں آپ کبھی پریکٹیکل پہ جاؤ گے نا تو یو ول انڈرسٹینڈ دس کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں. جہاں پہ فرض کریں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, زندگی بہت یوں نکلتی ہے, سانس جا کر نہیں آئی تو انسان ختم, ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں کھڑے ہو کے بتانے لگوں یا کسی چوتھے بندے کو کہ نہیں وہ کہہ رہا ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ ان پریکٹس, اسٹل وی آر ہیئر ٹو ڈیبیٹ. ٹھیک ہے, نہیں ہٹ جاؤ ہوا آنے دو, نہیں پانی ڈال دو, نہیں یہ کر دو, سارے اس ٹائم پہ. تو سب سے بڑی بات کہ آپ پہلے اپنے آپ کو قابل بناؤ, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سچویشنز میں ڈالو, اٹیمپٹ کرو گے آپ خود سیکھ جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کسی کو بتانے اور سمجھانے کے قابل ہیں. انٹل انلیس آپ پلیز اپنی مہارت نہ لگائیں, دماغ نہ چلائیں, جس کو پتہ ہے اس کو کرنے دیں, اس کا سپورٹ کریں, اس کا ساتھ دیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی راستے پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے, کسی کے پاس پانی ہے تو وہ لے آتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہم بہت ہی مائنر کنٹریبیوشن ہے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ ہم
آپ کے ہاتھوں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے نومی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو فار ہیونگ می. فروٹفل ڈسکشن تھا. یقیناً سیلف ڈیفینس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جتنا ڈسکس کریں اتنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے بہت کروشل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جب ایسا کوئی حادثہ, ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے, اور پھر کس طرح آپ اس میں ریئیکٹ کریں. یقیناً تھوڑا کمپوز رہنا بہت ضروری ہے. مشکل کام ہے لیکن بہرحال اگر پریکٹس کی جائے تو اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس وقت جو سب سے بڑا ٹاپک ایک اور چل رہا ہے اسپورٹس کے حوالے سے, اسے ڈسکس کریں گے. جو کرکٹ کنٹروورسیز اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اسے ڈسکس کریں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. توانائی بچائیں, معیشت کی توانائی بڑھائیں. بھارتی حکومت نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA جیسی بدنام زمانہ ایجنسیوں کو کشمیریوں کو دبانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری چھاپے آزادی کی آواز کو خاموش کرنے کی انتقامی پالیسی کا حصہ ہیں. حریت رہنماؤں, انسانی حقوق کے کارکنوں, صحافیوں اور عام کشمیریوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی صورتحال کا نوٹس لیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ایک بہت اہم ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, آج ہم نے اپنے معزز مہمان کو بھی دعوت دی ہے. پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا یہ سچویشن اب پیدا ہو گئی ہے کرکٹنگ ورلڈ میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں پہلی بار ایسی ڈیبیٹ ہونا شروع ہوئی ہے پاکستان کھیلے گا نہیں کھیلے گا. ایشیا کپ میں یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ جی انڈیا یہاں آئے گا نہیں آئے گا. اس کے بعد نیوٹرل وینیوز کی بات کی جاتی ہے. تو یقیناً اب ایک بہت بڑی بحث بنتی جا رہی ہے. خاص طور پر PCB چیف صاحب کی جانب سے بھی بہت کلیئر سٹانس تھا. انہوں نے کہا جی کہ احمد آباد میں میچ رکھا ہے تو یقیناً یہ تو انڈیا چاہ رہا ہے کہ میچ ہو ہی نہ, کیونکہ جس طرح کی بدتمیزی کا فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی پاکستان ٹیم اگر انڈیا کھیلنے جاتی ہے اور جس طرح ہراس کیا جاتا ہے ہمارے پلیئرز کو, جس طرح بدتمیزی کا ایک فیکٹر شامل کیا جاتا ہے اور ٹیرورائز کیا جاتا ہے, یقیناً بھارت اپنے اندر نہیں دیکھتا. ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ الزامات کی جو ایک سیاست کرکٹ میں بھی لے آتا ہے, یہ ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے. بہرحال جی بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا نہیں کھیلے گا. اس وقت نمبر 1 ٹیم ہے دنیا کی اور چند ایسے پلیئرز جو ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہیں وہ بھی ٹاپ کر رہے ہیں چارٹس میں. تو بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب. جاوید صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سینئر اینالسٹ ہیں, سینئر سپورٹس اینالسٹ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ جاوید بھائی یہ بتائیے گا, اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہر شخص کے دماغ میں یہی ہے جو کرکٹ لور ہے, کرکٹ دیکھتا ہے, پسند کرتا ہے, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تو ایک بہت ہی سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہے کہ پاکستان کھیلے گا نہیں کھیلے گا.
न्यूट्रल वेन्यूज़ पे होंगे नहीं होंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए अब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक स्टैंड है वो बड़ा ज़बरदस्त है कि हम एशिया कप हमने होस्ट करना है 12 सितंबर से, जो उसकी मुजवज़ा डेट है कि पाकिस्तान ने होस्ट करना है, फिर अक्टूबर नवंबर में इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, ICC वर्ल्ड कप। तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 6 टीमें एशिया कप में शामिल है। अब अगर इंडिया नहीं आएगा तो एशिया कप को नुकसान होगा। इंडिया चाह यही रहा है शुरू से कि पाकिस्तान में ना आए, और आखिर बार वो 2008 एशिया कप में यहाँ पर आया खेलने, उसके बाद से कोई सीरीज नहीं खेलने आया, ना कोई टूर्नामेंट खेलने आया, और यही जवाब है वो मुंबई अटैक 26 नवंबर को हुए 2008 में, उसके बाद से उसको जवाब बनाया है और वो उसके बाद से आना नहीं चाह रहे हैं, और कतरा ने पाकिस्तान को हर जगह अकेला करना चाहते हैं, जो उनकी शुरू दिन से पॉलिसी है। वो हमारा बल्कि 3 नस्लें हो गई हमारी दुश्मनी को, उनकी तरफ से ज्यादा। बल्कि क्रिकेट जो पाकिस्तान से नाराज हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान का था, इंडिया का था। बिल्कुल, वो पाकिस्तान जब 3 मार्च 2009 को लाहौर में हमला हुआ श्रीलंकन टीम पे, उसमें भी इंडिया का हाथ था, इंडिया इन्वॉल्व था। कभी हम बोलते हैं खुल के, कभी नहीं बोलते। तो लेकिन इंडिया हर तरह से मुलविस, हमें हर जगह खोखला करने में और परेशान करने में और तनहा करने में, दुनिया में हमें गंदा शो करने के लिए हम। अच्छा जावेद भाई मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है ये तो हम जानते हैं कि इंडिया हमेशा कोशिश करेगा पाकिस्तान ना क्रिकेट खेले, ना फुटबॉल खेले, ना कोई ऐसा और स्पोर्ट्स खेले, ना आगे बढ़े, चाहे कबड्डी के मैदान हो, चाहे कोई भी खेल हो, हमेशा इंडिया की कोशिश रही है ना यहाँ पाकिस्तान आया जाए, ना किसी टूर्नामेंट परफॉर्म किया जाए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ICC की भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जिस तरह इस पूरी सिचुएशन में ICC खामोश रहता है? अब पाकिस्तान की बात हो, हमारे बॉलर्स पे फौरन बैन लग जाता है, कहीं और किसी और उसकी बात हो, किसी और छोटे मुल्क की फौरन बैन लग जाता है ना। इंडियन, इंग्लैंड और ये सारे बड़े बड़े जितनी भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ये क्यों खामोश रहते हैं? सारी ICC के खामोश रहने की वजह है हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। ICC में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इंडिया से आता है। ठीक है, इंडिया की आबादी जो हाल ही में सबसे ज़्यादा होगी दुनिया में, तो मार्केट सबसे बड़ी है अब दुनिया की। चाइना 1 करोड़ अब ज़्यादा ही तकरीबन हो गया वो इंडिया जो है, तो उसकी मार्केट क्रिकेट में सबसे बड़ी नेशन वो है, 1 अरब 42 करोड़ आबादी उनकी हो गई है। तो ICC में ज़्यादा पैसा उनका, उनकी कंपनीज का पैसा है, तो वो जहाँ मोड़ना चाहेंगे रुख को तो वही मोड़ेगी चीज़। अभी भी जो रेवेन्यू सालाना है मिलेगा, जो आमदनी प्रॉफिट, तो 38% से ज़्यादा जो है इंडिया को मिलेगा, क्योंकि एक हिस्सा है जिस हिसाब से दिया था, पाकिस्तान को तो सिर्फ 6% मिलेगा तकरीबन। तो इंडिया का अमल दखल है, उसको हम झुटला नहीं सकते, ना उसको रद्द कर सकते हैं, तो हमें उसमें से अपनी जगह बनानी है। ठीक है, अब इंडिया नहीं अगर मना करेगा तो हमने इस बार अच्छा फार्मूला दिया कि, और फिर ये कहा जा रहा है कि अभी आप खेल लें या मुलतवी कर दें एशिया कप को, हम फिर आप वर्ल्ड कप में आ जाएं खेलने, हम 2025 में पाकिस्तान ने होस्ट करना है चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें आ जाएंगे। तो नजम सिटी का स्टैंड बड़ा अच्छा है कि अभी आप नहीं आ रहे तो अभी नहीं, नो एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो आप आ जाए खेलने अगर आपको, और हम फिर आप जहां बोलेंगे, भले नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैदराबाद में क्यों ना पाकिस्तान को जाके खेलने, उन्होंने यहां तक बोल दिया कि हम वहां भी जाके खेलने को तैयार हो, लेकिन आप पहले यहां पर आए। अगर आप नहीं आते तो हाइब्रिड फार्मूला एक दिया है PCB ने, नजम सिटी ने, कि हम शुरू के राउंड यहाँ खेल लेते हैं, बाकी राउंड आप बोलते रहो UAE में, या बोलते हैं तो आप बांग्लादेश में, या फिर अभी एक इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने कहा शायद कि लंदन में भी पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप का मैच हो सकता है, जो मैच पाकिस्तान। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि एशिया कप का मैच कहीं बाहर होगा, वहां होगा तो वहां पाकिस्तानी इंडियन बहुत ज्यादा, एक दोनों नेशन रहती हैं, बांग्लादेश में पाकिस्तान इंडियन इतने ज्यादा रहते नहीं है, ठीक है, करीब है हमसे, लेकिन वहाँ उसकी रेवेन्यू बहुत बनेगा, वो पाकिस्तान को मिलेगा, तो एक न्यूट्रल वेन्यू अच्छा हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं गया खेलने, $3 मिलियन का नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं। देखिए ICC के सदर थे CEO 2011 वर्ल्ड कप में श्रीलंका में गया कवरेज करने, मैं उनसे बोला 2008 के बाद से श्रीलंका इंडिया की टीम नहीं आई थी पाकिस्तान में, कहा आप लोग क्यों नहीं प्रेशर डालते इंडिया पे? कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, इंडिया गवर्नमेंट अगर मना कर रही है पाकिस्तान जाने, तो ये इंडिया गवर्नमेंट को हम नहीं बोल सकते, वहाँ की ये गवर्नमेंट से पाकिस्तान गवर्नमेंट बात करे, हम नहीं उन पर प्रेशर डाल सकते। यानी साफ साफ ICC के सदर ने मुझे, हारून लोगाट ने कहा, ये 2011 में बात की, देखिए उसके 2008 से ही अब तक नहीं आई इंडिया की टीम, अब वो सिर्फ सीधे बोलते हमारी गवर्नमेंट मना कर रही है। बात ये कि उनकी गवर्नमेंट नहीं चाह रही पाकिस्तान कहीं से अच्छा लगे, पाकिस्तान क्रिकेट में या किसी भी शोबे में ऊपर आए या थोड़ा सा खुशहाल दिखाई दे, अगर हरा दिया तो और उन्होंने हमें बर्बाद हो जाएंगे, हर जगह अपसेट करना है, तो वो कर रहे हैं। और यही दुश्मन की, देखें जो चालाक मक्कार दुश्मन होता है वो अपने हर हरबे आजमाता है, तो पाकिस्तान को भी पिछले दिनों जब 2015 में नजम सेठी थे, उन्होंने एक FTP सीरीज डिसाइड की, MOU साइन हुआ कि 8 सालों में 2015 से 2023 तक इंडिया 4 बार पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान टीम 4 बार इंडिया जाएगी, लेकिन पाकिस्तान टीम
نے کئی بار ان کی سیریز دیکھیں 2016 ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا میں جا کے کھیلا T20 ورلڈ کپ میں بھی گیا تھا اس کی کوریج کے لیے, اتنے کشیدہ صورتحال تھی لیکن پاکستان گیا کہ ٹھیک ہے ICC ایک وہ ادارہ کرکٹ کے پروموشن کا, ہم اس کے تحت کا ایک ایفیلیشن ہماری, تو ہم گئے کھیلنے اور حالات خراب تھے. پاکستان نے اس وقت بھی بات ہوئی کہ ممبئی میں کھیلنے کی, تو نہیں, پاکستان نے ممبئی میں نہیں کھیلا بلکہ موہالی میں میچز ہوئے, پھر کولکتہ میں میچز ہوئے, تو اچھے میچ ہوا. اور انڈیا میں لوگ پسند کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کو اور دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ انڈیا کی گورنمنٹ نہیں چاہتی. اور سیدھی بات ہے گورنمنٹ ان کی ایک اکثریتی جماعت کی بنی وائلنٹ جماعت, بالکل. اب وہ ہم مجبور ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں, ICC بھی مجبور ہے, ICC کچھ نہیں کر سکتا. اب ایک نیا پروپوزل دیا ہے 15 تاریخ کل ہے, کل شاید امید ہے کہ جواب آ جائے ایشیا کپ کے لیے کہ کیا اس کے ہونا ہے, چانسز کیا ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایشیا کپ کی کنٹروورسی حل ہوگی, معاملہ حل ہوگا؟ کیونکہ بہت سے ملک کہہ رہے ہیں جی پوسٹ پون کرتے ہیں, اس کے بعد اگر یہ پوسٹ پون ہوتا ہے, پوسٹ پون کی تک بات محدود نہیں ہے. پوسٹ پون کرنے کے بعد پاکستان پہ دباؤ یہ ہے کہ آپ آئیں ضرور کھیلنے, آپ ضرور کھیلنے آئے اور ہم پھر آ جائیں گے 2025 میں. اب ابھی نہیں آ رہے تو آپ کیسے آؤ گے 2025 میں؟ اور یہ اتنی چالاکیاں مکاریاں ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے, آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. وہ ایشیا کپ ملتوی کرانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایک اسپیس ہے, یہ اسپیس یعنی یہ ایک ہفتے کا جگہ خالی ہے. اس وقت انڈیا خود ایک ٹورنامنٹ ہوسٹ کرنا چاہ رہا ہے, یعنی یہ بھلے بنگلہ دیش کو, افغانستان کو, سری لنکا کو ملا کے 4 ملک کی ایک ٹورنامنٹ کرا لے گا, اس کو بھلے ایشیا کپ کا نام دے دے گا, کوئی بھی نام دے سکتا ہے وہ. تو یعنی مجھے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے بھرپور. جو پاکستان کو ایک میزبانی ملنی ہے وہ اس طرح سے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی پلان بھی تیار کر رہے ہیں, اگر ایشیا کپ نہیں ہوتا تو ہم کچھ ملکوں سے, ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز, زمبابوے, 3-4 ملک کی ٹورنامنٹ ہم ہوسٹ کر لیں. یہ اچھی پاکستان نے اس بار پلان بھی رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک جاوید بھائی, پوائنٹ ویل نوٹڈ. یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی طرف سے باتیں ہونی تھی کہ شاید افغانستان ٹیم پاکستان آئے گی, ایک سیریز کھیلے گی, پھر پاکستان ٹیم شری لنکا جانے کی بھی بات. ہاں وہ تو ہے, پاکستان سری لنکا جانا, لیکن اس سال پاکستان میں ایشیا کپ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا. ایشیا کپ کے میچز بھی صرف لاہور میں ہیں, لیکن افغانستان بھی کنفرم مجھے لگتا ہے یہ کہ جب وہ ساری ڈوریں ان کی انڈیا سے ہلتی ہیں تو وہ انڈیا پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وہ ان کے بھگوان ہو گئے ہیں افغانستان والوں کے. میری نظر میں تو افغانستان بہت ہی اکثر مجھے بہت برا لگا کہ احسان فراموش رہے ہیں. ہم نے ان کو کرکٹ میں سپورٹ کی, ہر جگہ ان کو سپورٹ کی, ہم ان کو سپورٹ کر کے تباہ برباد ہو گئے. پچھلے 4 دہائیوں سے سپورٹ کر رہے ہیں, 79 ہمارے کرکٹرز جا کے ٹریننگ دے رہے ہیں وہاں پہ, اور لیکن یہ شروع دن سے ہی ہمارے احسان فراموشی کہ ہمیں اقوام متحدہ میں 1951 میں تسلیم نہیں کیا, یہی ایک مسلمان ملک تھا جس نے تسلیم نہیں کیا. تو بہت ساری ان کی اور ایسے ریکارڈ ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی زیادہ ہر جگہ حمایت کرتے ہیں. لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, پڑوسی ملک ہے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں چلو اسلامی ملک ہے, برادر ملک ہے, یہ ہے 10 ہے, لیکن ہم پڑوسیوں کو چینج نہیں کر سکتے, مجبوری ہے ہماری. تو اچھا کرکٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیریز ہیں, لیٹ سپوز وہ کہہ رہے تھے جی پاکستان نے سری لنکا کو شاید ایکسٹرا میچز بھی آفر کیے ہیں کہ اس طرح کی باتیں, ہم کافی چیزیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو انڈیا کا اتنا اثر رسوخ ہے بنگلہ دیش پہ, افغانستان پہ, انڈیا پہ, نیپال پہ, کیونکہ وہ انڈیا ایک بہت بڑا اس خطے میں ملک ہے اور پوری دنیا میں اس کو وہ کرتی ہے کہ, اور تو ان کا پریشر بہت ہے انڈیا کا, اور انہوں نے ان 2 ملکوں کو اپنی طرف کر لیا کہ ہم پاکستان میں گرمی ہوگی ان دنوں, یا UAE میں گرمی ہوگی, نئے بہانے, اسی موسم میں ہر جگہ میچ کھیلتے رہیں. اب پہلی بار گرمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا نے یہ لائن ان کو دی ہے کہ ایسا آپ بولیں کہ ابھی آپ ورلڈ کپ, یہ ایشیا کپ ملتوی کر دیں. تو جو انڈیا بول رہا ہے ان کی زبان بول رہے ہیں. اب مسئلہ ہے پاکستان بڑے اس تھوڑا سا مشکل صورتحال سے دوچار ہے, لیکن کوشش یہ ہے کہ کوئی اچھا راستہ نکل آئے. ان کو آفر یہی کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ جے شاہ ہیں انڈیا کے عہدیدار BCCI کے, تو ان کو ICC کا صدر بھی بننا ہے, ان کی خواہش ہے. تو نجم سیٹھی نے ابھی آفر کی, ہم آپ کو مدد کریں گے صدر بننے میں, لیکن آپ جو کرکٹ کے فروغ کے لیے آپ پاکستان میں آ کے کھیلیں, ہم وہاں آپ کے یہاں کھیلتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اتنا اچھا اگر آپ نے اسٹیڈیم بنایا ہے, مطلب بعد میں اگر پاکستان نہیں کھیلے گا تو وہ اسٹیڈیم فل نہیں ہوگا. 1,20,000 کا گراؤنڈ, یعنی پھر میرا نہیں خیال کہ آدھے بھی لوگ وہاں پر آئیں. تو پاکستان کھیلے گا تو ان کے ریونیو ملے گا. اچھا جاوید بھائی, ایک بات اور زیر بحث ہے آج کل, ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اسپیکولیٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ شاید نمبر 1 ٹیم ہے انڈیا, اس لیے بھی گھبرا رہا ہے کہ ایشیا کپ بھی نہ لے جائیں, کہیں ورلڈ کپ بھی نہ لے جائیں اٹھا کے پاکستان, اور یہ ساری جو ٹائٹلز ہیں جو یہاں پہ ہو رہے ہیں پاکستان. میرا نہیں خیال کہ گھبرانے کا ہے ان کو, کوئی وہ گھبراتے نہیں ہم سے کھیلنے سے. ان کا یہ ہے کہ پاکستان سے کھیل کے
پاکستان کی ویلیو نہ بڑھائی جائے پاکستان میں جا کے کھیل کے. اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ پچھلے 6 مہینے میں پاکستان میں ہر وہ ٹیم آ گئی, آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, جو اصل گوری ٹیم ہم ان کو مانتے ہیں, یہ نہیں آ رہے تھے. پچھلے 6 مہینے میں دسمبر نومبر سے لے کر مئی تک سب آ گئے, یہ 6 مہینے میں آ گئے. ایک بار نہیں, نیوزی لینڈ 2 بار آ گیا, اور 5 T20 5 ون ڈے کھیل لی. اس سے پہلے انہیں 3 T20 کھیلے, 2 ٹیسٹ کھیلے, کراچی میں سارے میچ کھیل لیے. اللہ کا شکر سب خیر سکون سے. لیکن میری سیاست دانوں سے اپنی یہ گزارش ہے کہ خدا را اتنے ملک میں حالات نہ خراب کریں کہ دوسری ٹیم میں آئے تو چارج محسوس کریں. آپ پچھلے دنوں سیریز میں جب دھرنا عمران خان نے اعلان کر دیا, یعنی 2 مہینے پہلے, اور ابھی تو کیا ہی خیر کافی چیزیں وہ حکومت کے خلاف کر رہے ہیں موجودہ, تو آپ اتنے حد تک نہ جائیں جہاں دوسری حکومت کو یا دوسری ٹیموں کو آتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ اور خطرہ محسوس ہو. آپ اپنا جو بھی احتجاج ایک دائرہ کار میں رکھ کے کریں. اب دیکھیں ٹیم لاہور میں تھی, وہاں دنگے فساد کیے گئے, بالکل آپ کے سامنے ہی ہے وہ ساری. تو یہ ذرا بھی خیال نہیں کرتے. آپ جب خود حکومت میں ہوتے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ احتجاج جلاؤ گھراؤ بہت بری چیز ہے, گناہ ملے گا. جب ادھر سے ادھر آتے ہیں تو کہہ رہے نہیں یہی چیز ہے, اس سے ثواب ملے گا. بھلے جلاؤ ریڈیو پاکستان, جلاؤ سرکاری دفاتر, فوجوں کے آفس, سب جلاؤ, پھر کہتے ہیں ثواب ہے کام. اب جب ادھر آتے ہیں کہہ رہے نہیں یہ تو گناہ کام, جو حکومت میں رہیں گے کہیں گناہ. یہ عجیب ان کی پالیسی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور خاص کر وہ بندہ جو خود کپتان رہا پاکستان ٹیم کا, اس کو تو اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تھوڑا برداشت تحمل ہونا چاہیے. لیکن لگتا ہے ان کے اندر کچھ نہیں بچا. اور کرکٹ تو دیکھیں بہت مشکلوں بعد اتنے عرصے بعد آئی کہ 22 سال بعد 21 سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم نے دورہ کیا. پھر 98 میں آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی, وہ آپ سمجھیں 24 سال بعد آئی, ابھی پچھلے سال آئی. تو اتنے عرصے بعد ٹیمیں آ رہی ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم واقعی میں ہم بہت منتشر قوم ہیں, ہماری یہاں امن نہیں ہے, آئے دن احتجاج جلاؤ گھراؤ کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کو یہاں سے دیکھ نہیں سکتے, نہ ہم سکون سے رہتے ہیں, نہ کسی آنے والے کو برداشت کریں گے سکون سے. بالکل ٹھیک, بالکل. جاوید بھائی ایک آخری سوال اور پھر پروگرام کا ٹائم اپ ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ کوئکلی کہ جو پاکستان ٹیم کی اب مورال ہے یا یہ جو فتوحات ہیں اس کے بعد مورال ہے, وہ کیسا دیکھتے ہیں آپ ایشیا کپ کے لیے اور پھر ورلڈ کپ کے لیے؟ جی ابھی جو حالیہ سیریز گزری ہے, پاکستان نیوزی لینڈ کو 4-1 سے ہرایا, یہ تھوڑا سا بیڈ لگ رہا کہ آخری میچ پاکستان جیت نہیں سکا, ورنہ ورلڈ نمبر 1 رہتا ہے, ریمین رکھتا ہے, برقرار رکھتا ہے پوزیشن. لیکن پاکستان کی جو ابھی مورال ہے بہت اچھا ہے, کیونکہ نیوزی لینڈ ایک اچھی ٹیم تھی, اس کو ہرایا. اور نیوزی لینڈ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کوئی سیکنڈ ٹیم 11 تھی. بھائی دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کسی ملک میں صرف 15 کھلاڑی ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ کھلاڑی اگر نہیں آئیں گے تو باقی کھلاڑی نہیں, وہ بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے, وہ بھی بیسٹ پلیئر ہیں, ان کی اچھی پلیئرز کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں بڑی ٹیموں کے لیے. تو ہم نے ان کو ہرایا, اور جو جیتتا ہے وہی سکندر ہوتا ہے. تو پاکستان نے ہرایا اور اپنے میدان پہ ہرایا یا ان کو کہیں بھی ہرایا. پاکستان جب جیتتا ہے 4-1 سے ہرایا, اچھی سیریز جیتی. اور دیکھیں T20 کا مقابلہ برابر ہے, پہلے پاکستان 2-0 تھا, پھر بارش ہو گئی, پھر بعد میں 2-2 سیریز آل ہو گئی. تو ایک اچھا میچ, یعنی پاکستانی کھلاڑی اس وقت فارم میں ہیں, اچھے جا رہے ہیں, اور امید ہے کہ پرفارمنس. تو پھر ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں لے کے آ رہے ہیں پاکستان انشاءاللہ. جی اللہ کرے بالکل جیتے, اور یہ تسلسل رہنی چاہیے کارکردگی میں, یہ نہیں پھر وہاں جا کے ڈاؤن ہو جائیں. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور امید کرتے ہیں کہ آن دیٹ نوٹ ایک بڑی اچھی ڈسکشن رہی جاوید اقبال صاحب کے ساتھ, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اسی طرح کی پرفارمنس جاری رکھے, کنٹروورسیز کو ایک سائڈ پہ کریں, اپنے کھیل پر توجہ دیں, اور ساتھ ساتھ ایشیا کا بہت بڑا ٹائٹل ہے پاکستان کے لیے جو کہ جیتنا بہت ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد ورلڈ کپ کی طرف ہم نظریں لگا کے بیٹھیں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. خدا حافظ.